अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। बहजत आपकी मेज़बान प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे इन प्रोग्रामों को देखते रहिए, सुनते रहिए और हमसे राब्ते में रहिए। urduviewar.com पर लॉग इन कीजिए तो बराह रास्त आप इस प्रोग्राम को सुन सकेंगे और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप इसे देख भी सकेंगे और इसके बारे में अपनी राय का इजहार भी कर सकेंगे। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में आपकी तजवीज़ों के मुताबिक अपने प्रोग्रामों को तरतीब देने की कोशिश करें, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज भी हमने बहुत सारे कलीदी मौज़ूआत लिए हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का भी एक ग्रुप है जो हमारे इन प्रोग्रामों में बेहद कलीदी और मुमताज़ नाम है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब एक नज़र मौज़ूआत पर जब डालें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीका में यहाँ न्यू हैम्पशायर में प्राइमरी वोटिंग का आगाज़ हुआ। हम इसका आगाज़ बाकायदा कर चुके हैं। आयोवा में कॉक्सेस से इसका आगाज़ हुआ, जैसा कि आपको हमने बताया था कि 2016 के सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका में ये इंतखाबी मुहिम पहले शुरू रही और उसके बाद अब बाकायदा नामजदगी का मरहला शुरू हो गया है। जैसा कि हम बताते आए हैं कि अमरीका में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का और उम्मीदवारों की नामजदगी का मामला कुछ मुख्तलिफ होता है दूसरे मुल्कों के मामले में। उसके बाद हम पाकिस्तान में आज बात करेंगे। पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें अब अपने मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये मुश्किल तरीन मरहला क्या है, अपने दिफाई तज्ज़ियाकार से इस बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों से सज़ाए मौत पाने वाले 4 अफराद की सज़ाओं पर हुक्म इम्तनाई जारी किया है। अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है ताकि उनसे मज़ीद बात की जा सके। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। इंसानी हकूक़ की बड़ी फ़ाल कारकुन है, हमारे साथ अक्सर इन प्रोग्रामों में होती हैं, डॉक्टर फौजिया सईद, वो इस बारे में बात करेंगी। और भारत में मुसलमान तंजीमों ने दाइश की मज़म्मत की है और बेकसूर मुसलमान नौजवानों को इस ज़िमन में सज़ाएँ मिलने या जेल में डालने के बारे में भी अपने खदशात और तशवीश का इज़हार किया है। इस बारे में भी राय लेंगे। फिर उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में कुछ अहम अमूर हैं। जैसे आप जानते हैं कि शाम में रूस की पुष्टपनाही में जो हलब में ख़ास तौर से जो कार्रवाई की जा रही है उसके नतीजे में हज़ारों लोग अपने वहाँ से भागकर तुर्की की सरहद की तरफ भागे हैं और जबकि बहुत सारे लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। सिलसिला क्या है, कहाँ तक चलेगा, किस तरफ इसका रुख है, इस बारे में अपने माहिरीन से हम बात करेंगे। कनाडा ने इराक और शाम में दाइश के खिलाफ फ़िज़ाई हमले बंद करने का ऐलान किया है और उसके अलावा इराक के शहर रमादी पर फ़ौजों ने ये बात कही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है, दोबारा कब्ज़ा कर लिया। आपको याद होगा कि दाइश के हाथों इस शहर को दोबारा इसको वापस लिया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं न्यू हैम्पशायर में। वहाँ पर हमारी अपनी साथी, आप उनकी रिपोर्टें सुनते हैं, आप उनकी रिपोर्टें देखते हैं। ताबिंदा नईम पाकिस्तान ये उर्दू रेडियो सर्विस की टेलीविज़न से वाबस्ता हैं और हमारे साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा। और ताबिंदा के साथ साथ हमारे साथ होंगे डेमोक्रेट हैं ज़फ़र ताहिर साहब और उसके साथ साथ हमारा साथ देंगे रिपब्लिकन हैं MJ खान साहब। हमारे इन प्रोग्रामों का मुमताज़ नाम है। तो आइए बात करते हैं। न्यू हैम्पशायर में शाम से ही बर्फ़बारी जारी है और कल से ही ऐसा था। सड़क पर काफ़ी, जिसे कहना चाहिए बर्फ़ से और पानी से मिला जुला, जिसे आप स्लश कहते हैं, कीचड़ कह लीजिए, वो है। और इसी तरह सदारती नामजदगी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो उनकी मीटिंग्स थी, जो उनके जलसे और तकरीबात थी, उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं की। और इसी तरह जो वोटर्स हैं उनको वोट देना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि न्यू हैम्पशायर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे वोटरों की तादाद ऐसी है जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि वो किसको वोट देंगे। रिपब्लिकन्स में ये तादाद ज़्यादा है जो कि अभी तक गैर यकीनीपन के आलम में है, जबकि डेमोक्रेट्स में कोई 60% लोग हैं जिन्होंने इस बात का फैसला कर रखा है कि वो क्या कर सकते हैं। तो आइए हम पहले आपको न्यू हैम्पशायर में हमें उन्होंने हमारी, जैसा कि आपसे कहा, ताबिंदा नईम से हमारा राब्ता इस वक्त ज़रा सा मुश्किल लग रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों से बात की है। अभी हमसे बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में भी कहा, लेकिन न्यू हैम्पशायर में पाकिस्तान
ہندوستان کی کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو کیا ہمیں نیو ہیمپشائر سے ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک دکھاتے ہیں؟ یہ ان کا نام ہے ڈونا موسو، یہ مانچسٹر میں ہے. انہوں نے تابندہ نعیم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنوائیں. From Manchester, New Hampshire. I work for the YMCA. I know who I'm voting for. I'm not going to share. Who do you think is going to win? Unfortunately, Trump. Why? I don't like his politics. I don't like his bluster. I don't like his spouting things that people want to hear with no backing to what he's saying. He's going to build a wall. How? I don't like him insulting minorities. I don't like him labeling a whole race of people as being rapists and killers. یہ ڈونا سے انہوں نے بات کی جو مانچسٹر میں وائی ایم سی اے نامی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن امیدوار ہیں ان کی پالیسیوں کے اوپر نکتہ چینی کر رہی تھیں. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ڈیموکریٹ طرف رجحان رکھتی ہیں اور انہوں نے ان کو یہی بتایا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنے برنی سینڈرز کے لیے اپنی ووٹ کا اظہار کیا ہے. دوسرے نیو ہیمپشائر میں جب انہوں نے مانچسٹر ہی میں تابندہ نعیم نے بات کی، ان کا نام رابرٹ ہے. وہ ایک کاروباری ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو وہ بھی سنوا دیں، پھر ہم ظفر طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں جو ایک ریپبلکن ہیں. Tell me your name. Robert, I'm an independent, so I vote for who I like. I'm voting for Donald tomorrow. I always, my whole life, wanted to like the idea of having a businessman be in charge of the country rather than a politician. So this is the first time. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ رابرٹ ان کا نام ہے، پہلا ہی نام انہوں نے بتایا اپنا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، بزنس کاروباری اداروں سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں تابندہ نعیم نے بھی جوائن کر لیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر صاحب جو کہ جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، اور ان کو ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، اور وہ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو کسی میٹنگ میں جانا ہے. تو آئیے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ لیتے ہیں تابندہ سے. السلام علیکم تابندہ. جی وعلیکم السلام رجت. تابندہ، ابھی ہم نے آپ نے جو رابرٹ اور ڈونا سے بات کی وہ تو ہم نے اپنے سننے والوں کو سنوا دی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ برف باری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ووٹنگ تو شروع ہو گئی ہے، ہمارے پاس کچھ نتائج بھی آنے شروع ہوئے ہیں کہ کہاں پر کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. کچھ ماحول بتائیے. جی ماحول یہ ہے کہ برف باری تو بہت ہوئی رات کو، لیکن رات ہی کو 12 بجے کے بعد پولنگ کا آغاز ہو گیا تھا، اور جو لوگ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے. کیونکہ نیو ہیمپشائر کی جو میں خاص بات نوٹ یہ کر رہی ہوں کہ برف باری کافی زیادہ ہونے کے باوجود یہاں پر اس طرح سے دن میں سرگرمیاں رک نہیں گئیں جس طرح سے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ اس وقت میں ایک پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں جہاں پہ ووٹرز کی کافی بڑی تعداد ہے. اور آج صبح سے جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی میں دیکھ رہی ہوں، اور جب سے ہم لوگ اپنے ہوٹل سے نکل کر یہاں آئے ہیں پولنگ اسٹیشن میں، ہمیں کافی چہل پہل اور ہنگامہ دکھائی دے رہا ہے. کافی لوگ ہیں، کافی تعداد ہے، جبکہ نیو ہیمپشائر کے اندر بہت زیادہ بہت بڑی گنجان آبادی علاقہ نہیں ہے یہ. اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں تمام جو اسکول ہیں جہاں پر پولنگ اسٹیشن بنے ہیں وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ووٹرز نظر آ رہے ہیں. تو ٹرن آؤٹ کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا، ٹرن آؤٹ کافی زیادہ. اچھا، ہم اس وقت اب بات کرتے ہیں ڈیموکریٹ ہیں ہمارے ساتھ ظفر طاہر صاحب، ان کو کسی میٹنگ میں جانا ہے. السلام علیکم ظفر صاحب. پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت تھوڑا آپ کے پاس وقت تھا. تو ہمیں یہ فرمائیے گا کہ آئیووا کاکسس سے پہلے رائے عامہ کے جائزوں کی جب ہم بات کرتے تھے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی یقینی سی جیت نظر آتی تھی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر ٹیڈ کروز سامنے آ گئے. ابھی بھی رائے عامہ کے جائزوں میں انہیں برتری حاصل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ہیمپشائر میں ان کی حیثیت اور ان کی جیت کا کیا امکان ہے، جبکہ ووٹروں کی بڑی تعداد ابھی تک غیر یقینی پن کا بھی شکار ہے؟ جی جو میں نے دیکھا ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ، میں تو ڈیموکریٹ ہوں، ریپبلکن تو میں نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ میں نے اسی لیے آپ سے جان بوجھ کے ڈیموکریٹ کا وہ ٹرمپ صاحب کا سوال پوچھا ہے، تو اس کے بعد میں برنی سینڈرز کی طرف اور ہلیری کلنٹن کی بات کروں گی. یہ بات تو تجزیہ نگار کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو فیلڈ آپریشن ہیں وہ کافی ویک ہیں، یعنی کہ جو زمینی حقائق تھے اور جو زمین پہ جو ان کی ٹیم موجود تھی اس کی وہ اتنی وہ آرگنائز نہیں تھی، اس طریقے سے اس نے کام نہیں کیا جس طریقے سے کروز کی ٹیم نے کیا. اور میرے خیال سے ان کو ایک ریالٹی چیک ہوا،
انہوں نے یہ بات ریئلائز کی کہ صرف ہجوم کو اکٹھا کر لینے سے اور میڈیا پہ پبلسٹی سے ووٹ نہیں نکلتے، ووٹ نکالنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو نیو ہیمپشائر میں میرے خیال سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے محنت کی ہے، ان کی ٹیم موجود ہے، پول میں اس وقت وہ کافی آگے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیوی ٹرن آؤٹ ریپبلکنس کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ بینیفٹ کرے. کافی عرصے سے وہ نیو ہیمپشائر میں کام کر رہے ہیں اور نیو ہیمپشائر سے ان کو کافی امیدیں وابستہ ہیں. اگر آج ٹرمپ صاحب پولز کے باوجود اگر وہ یہاں پہ برتری حاصل نہیں کر سکے، اگر پہلی نمبر پہ نہیں آئے وہ، تو ان کو کافی دھچکا لگے گا، اس لیے کہ پھر پرائمریز کا جو رخ ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہوگا، جہاں پہ ان کے لیے مزید چیلنجز میں اضافہ ہوگا. اچھا ظفر صاحب، آپ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ رہیے، 2-4 منٹ، اور میں اسی کا سوال کا جواب اب لینا چاہوں گی جو کہ ریپبلکن ہے، ایم جے خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ایم جے خان صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، اسی لیے ہم نے ایک ڈیموکریٹ سے سوال کیا کہ کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے ان کی حیثیت کو یہاں پر دیکھتے ہیں، یا آپ کے خیال میں بھی کسی اور دوسرے ریپبلکن امیدوار کا وہاں پر سامنے آنے کا زیادہ امکان ہے، جیسے کہ کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ امریکہ میں آج کل فضا جو ہے وہ اس طرح کی ہے، پولیٹیکل فضا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے، ان کے خلاف ایک رجحان ہے ووٹرز کے ذہنوں میں. اسی لیے دونوں پارٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں سمجھے جاتے، ان کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز ریپبلکن میں، اور برنی سینڈرز ڈیموکریٹ سائڈ پہ. اور یہی رجحان خاص کر نیو ہیمپشائر جیسی اسٹیٹ جو کہ کافی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ کوئی جیسے ساؤتھ میں کنزرویٹو لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پہ سچویشن ذرا کنزرویٹو کی زیادہ اچھی رہے گی. مگر نیو ہیمپشائر میں کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ لوگ ہیں، ایون جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ویوز نہیں رکھتے دونوں پارٹیز میں، تو یہاں پہ بہت موقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے آنے کا. اور ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی ایسے لوگ جو کہ مڈل گراؤنڈ کے ہیں، جیسے کیسک صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کے کافی بہتر چانسز ہیں اس میں. تو یہ اور ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. نیو ہیمپشائر کے ووٹر بڑے فخر سے اپنے پرائمریز میں حصہ لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت زیادہ اگر ہوا تو 60% سے کم ہی رہے گا ٹرن آؤٹ. اور مگر وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ایکسٹریمسٹ ویوز کم رکھنے والے، ان کو زیادہ موقع ملے گا آگے آنے کا آج. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں تابندہ، آپ یہ فرمائیے گا، آپ وہاں پر ہیں، آپ کی رپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں، اور جیسا کہ معلوم بھی ہے ہمارے سننے والوں کو، ہم نے بتایا کہ نیو ہیمپشائر میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن مسلمان ووٹ کے بارے میں آپ نے کیا رجحان دیکھا ہے؟ آپ جہاں جہاں پر گئی ہیں، کیا وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ووٹرز ہیں، مسلمان ووٹرز بھی آ رہے ہیں، اور ان میں رجحان کیا ہے خاص طور پر؟ مسلمان ووٹرز جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کا مسلمان سے کے بجائے میں اگر کہوں گی کہ پاکستانی جو امریکنز ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، جو کہ ووٹر ہیں اور جو یہاں 30-40 سال سے رہتے ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے، ان کا رجحان زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے. میں نے ابھی تک، مجھے کوئی ایسا شخص ابھی تک نہیں ملا ہے، میری بات نہیں ہوئی جس سے جو کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہا ہو. زیادہ تر لوگ ملا جلا رجحان رکھتے ہیں اور انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وہ ایک اپنے آپ کو ذہنی طور پر منسلک محسوس کرتے ہیں. اچھا، اور اسی طرح جو اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، پاکستانی کمیونٹی کی آپ نے بات کی، کوئی اور جو جسے کہنا چاہیے، چونکہ ریلیجن کا ایشو اس معاملے میں کافی اس دفعہ سامنے واضح طور پر الیکشن کا ایک حصہ بنا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی بات کی کہ مسلمان ووٹروں سے اگر کوئی آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو ان کا رجحان غالب نیو ہیمپشائر کے اندر مسلمان کمیونٹی بہت بڑی نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ صومالی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، صومالی امریکنز ہیں. اچھا. اور جو کل رات کو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں تھی اور جہاں پر میری ملاقات ہوئی کئی لوگوں سے، جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے تو آئے تھے لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حامی نہیں تھے،
کل رات کو میری زیادہ تر جن لوگوں سے بات ہوئی جو لوگ وہاں پہ ووٹ آج ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جو کل رات کو وہاں موجود تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے اور اتنی برف باری کے باوجود وہ آئے, میرا یہ خیال تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹر ہیں تبھی آئے ہیں اتنی برف کے اندر گھر سے نکل کر. لیکن ایسا نہیں تھا, وہ لوگ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے آئے تھے لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اتفاق نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن اور جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ریٹرک ہے اس کے اوپر وہ ان کو بہت شدید اختلاف ہے, اور وہ یہ سننے آئے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آج رات کچھ ایسا کہیں جس سے ان کی رائے تبدیل ہو جائے. بہت سے لوگ جیسے کہ نیو ہیمپشائر کا پروفائل یہ ہے کہ یہاں لوگ آخری وقت تک اپنے ووٹ ڈالنے سے ذرا پہلے تک وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ الائن نہیں کیا ہوا ہوتا, اور یہی تاثر مجھے کل رات کو ملا. ان میں صرف مسلمان ووٹر ہی نہیں بلکہ جو سفید فام امریکن ووٹر ہیں جو کہ اس اسٹیٹ کے اندر 92% ہیں, اتنی زیادہ سفید فام غیر ہسپانوی آبادی ہے یہاں پر. اور وہ سب کے سب جن سے میری بات ہوئی, مجھے کل رات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں میرے صرف ایک ٹاپ سے بات ہوئی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالنے والے تھے اور جن کا خیال تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی سبقت ہے اس اسٹیٹ کے اندر, کیونکہ اگین ڈونلڈ ٹرمپ جن لوگوں کی طرف سے بات کرتے ہیں وہ شاید بہت بڑی تعداد ان کی یہاں پر رہتی بھی ہے. پولز آپ نے دیکھے ہیں 30% ان کو برتری رہی ہے ابھی تک اپنے نیکسٹ اپوننٹ کے اوپر. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی بھی اس بات کی بہت شاید گنجائش موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھا کریں گے اس اسٹیٹ کے اندر. بہت بہت شکریہ. تابندہ نعیم ہمارے ساتھ تھیں جو اس وقت نیو ہیمپشائر میں کوریج کے لیے موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر جائیں گی اور اپنی رپورٹیں مختلف پروگراموں میں آپ ان سے سنتے بھی رہیں گے. اب ہم ظفر طاہر صاحب سے ایک میرا سوال ہے. ظفر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کو ہم خداحافظ کہیں, ایک سننے والوں کو ہمارے بتاتے جائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پرائمریز ایسی ہیں جو کسی امیدوار کے لیے کامیابی کا تعین کر سکتی ہیں. کس طرح کی آپ دیکھتے آئے ہیں, بہت عرصے سے آپ کی نظر ہے ان کے اوپر, آپ اس پہ پر کام کرتے آئے ہیں, تو کون کون سی پرائمریز ایسی ہیں کس جگہ کی جس سے یہ خاص طور پر ممکن ہو سکے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے اس کو صدارتی نامزدگی ملنے کی امید بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ریپبلکن پارٹی کا ذکر کریں کہ ریپبلکن پارٹی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کینڈیڈیسی ہے, جس طرح وہ سامنے آئے ہیں, وہ ایک ڈسرپٹیو ہے. اس نے جو اسٹیبلشمنٹ تھا ریپبلکن پارٹی کا, اس کا جو گیم پلان تھا یا جو اس کی اسٹریٹجی تھی, اس کو ڈسرپٹ کر دیا. انہوں نے ایک ایسے خیالات وہ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے لے کے آئے جس سے کافی لوگوں کو تشویش بھی ہے, مگر بہت سارے لوگ جو بیزار تھے ڈیموکریٹ سے, جو سمجھتے تھے کہ اوباما کی پالیسی سے ان کو اختلاف ہے یا وہ امیگریشن کے ایشوز سے تنگ تھے یا ڈسکنٹینٹ تھا, وہ سب جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف گریویٹیٹ کیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بڑے شہروں میں نہیں رہتے ہیں, زیادہ تر جو وائٹ جو ووٹر ہے, اس کو ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کو ایک نئے خیالات نظر آ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ ویو نظر آ رہے ہیں. اور نیو ہیمپشائر میں آپ کو پتا ہے 50% سے زیادہ جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. تو آج کی پرائمری ہے تو چھوٹی, اس لیے کہ پرائمریز میں ہوتا ہی ہے کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیلیگیٹس چنتی ہے, تو ڈیلیگیٹس تو آج اتنے نہیں چنے جائیں گے, مگر اس کا وزن اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایک سگنل بھیجے گا تمام ریپبلکنس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مارکو روبیو جو ہیں ریپبلکن, انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے نیو ہیمپشائر میں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج لوگوں کو سرپرائز کریں. مارکو روبیو کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے ڈیموکریٹس کے لیے بھی یہ آج کی پرائمری بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ برنی سینڈرز یہاں پہ کافی اسٹرانگ ہیں, اور برنی سینڈرز کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ آج ہلری سے زیادہ ووٹ حاصل کریں, ان کو برتری حاصل ہو. اس کے بعد یہ پرائمریز کا سلسلہ ہے, یہ ساؤتھ کی طرف جائے گا جہاں پہ ٹریڈیشنل ووٹرز ہیں جو کہ نان وائٹ ہیں, جو پارٹی سے بڑی افیلیشن رکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرائمریز کا جو یہ پروسیس ہے یہ اتنا طویل ہوتا ہے, اس میں اتنے ایشوز سامنے آتے ہیں کہ بھی کافی چینجز ہو سکتی ہیں. کل ہم نے سنا کہ شاید بلومبرگ صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کی پرائمریز پروسیس میں جم کریں. تو وہ زیادہ دیر نہیں ہوگی ان کو بہت زیادہ اس معاملے میں؟
نہیں، میرے خیال سے پروسیجر موجود ہے دونوں پارٹیز میں کہ آخری وقت تک کینڈیڈیٹس کو لایا جا سکتا ہے. یہ تو پارٹی کے جو کنونشنز ہوتے ہیں اس کے رولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح کل ایک خبر یہ بھی سننے میں آئی کہ جو بائیڈن کے ایک دوست نے شاید یا ان کے ایک ایڈوائزر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید بائیڈن صاحب بھی اس ریس میں کود پڑے. تو بڑی انسرٹنٹی ہے. آف کورس ڈیموکریٹس تو زیادہ تر لائنڈ اپ ہیں ہلری کے ساتھ، مگر برنی سینڈرز نے پچھلے 2-4 مہینوں میں ہلری کی کیمپین میں کافی دورانیں ڈالی ہیں. انہوں نے کافی سپورٹ حاصل کی ہے، اس لیے کہ وہ ایسے آئیڈیاز کو چیمپئن کر رہے ہیں جو ایک ورکنگ کلاس امریکنز کے لیے بہت ضروری ہیں. تو جہاں تک اس سال کی سیاست ہے، میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن کو سیاست واچ کرنے کا شوق ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی سیاست ہو رہی ہے کہ جو پچھلے ہم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی. بہت میرے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست کی سپر بول ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ. ڈیموکریٹ ظفر طاہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور اب ہم بات کرتے ہیں ایم جے خان صاحب سے. خان صاحب یہ فرمائیے گا، میں نے پچھلی دفعہ یہ ڈیموکریٹ سے ہی سوال کیا تھا، اور لیکن میرا یہ بڑا پسندیدہ سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ایک تاریخی قسم کی چیزیں رقم ہوتی ہیں، جیسے کہ صدر باراک اوباما جب 8 سال پہلے صدر منتخب ہوئے، 7 سال پہلے، تو وہ پہلے سیاہ فام امریکی تھے جو کہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے. تو ابھی تک کوئی خاتون امریکہ کی صدر نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہلری کلنٹن جو ہے ان کا امیدوار ہونا یا صدارتی نامزدگی حاصل کرنا، خاص طور پر یہ تاریخ بناتے ہوئے خاتون ہونے کی حیثیت سے، اس کے کیا امکانات دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ اس پر تجزیہ کریں گے؟ ہاں، میرا نہیں خیال کہ ہلری کلنٹن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں. وہ ایک بڑی اس کا یہ حق میں جائے گا. 35 سالوں سے انوالو ہیں سیاست میں. تو یہ کہنا کہ وہ صرف خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ ملیں گے، میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی جو ٹاپ کے جو 3 میں سے 2 لوگ جو ہے وہ مائنورٹیز کے ہیں، مارکو روبیو اور جو سینیٹر کروز ہے، دونوں کیوبن امریکنز ہیں، اور کارلی فیورینا خاتون ان کی طرف سے آ رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ کی سیاست کے امریکہ کے ووٹر جو ہیں وہ اس بیسس پہ کچھ ڈیسیشن لے رہے ہیں. آئی تھنک زیادہ اوور ویلمنگ جو وجہ بنتی ہے اس دفعہ وہ ہے آؤٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ. دونوں پارٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو ہلری کلنٹن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اسی لیے جو ٹریڈیشنل جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور جو سینڈر صاحب ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں جو کہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں حالات سے، اکنامک حالات سے، اکنامک ڈسپیرٹی سے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ مل رہے ہیں. تو ان کو آؤٹ سائڈر سمجھتے ہوئے اسی طرح سے ریپبلکن پارٹیز میں وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر کہہ رہے ہیں، نان اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو زیادہ اس وقت فوقیت حاصل ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے، ٹیڈ کروز ہو گئے اور مارکو روبیو ہو گئے. اور ٹریڈیشنل سیاستدان جیسے گورنر بش وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی. تو امریکہ میں ایک فرسٹریشن ہے پوری امریکن قوم میں کہ سیاستدانوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، واشنگٹن نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، اور واشنگٹن کے جو سیاستدان ہیں وہ اسپیشل انٹرسٹ کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، عام آدمی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور دونوں پارٹیز میں اس وقت یہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نیشن وائڈ پول میں بھی ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی ہلری کلنٹن اور جو سینیٹر سینڈرز ہیں وہ تقریباً برابری پہ ہے. اور یہ تشویش کی بات ہے پارٹیز کے اندر، دونوں پارٹیز کے اندر، کہ اگر ٹیڈ کروز کو نامینیشن ملتی ہے یا برنی سینڈرز کو نامینیشن ملتی ہے تو ٹریڈیشن پولیٹیشین جو ہے اس سے پریشان ہیں. اور اسی لیے آپ کو وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا نام سننے میں آ رہا ہے یا انڈیپینڈنٹ بلومبرگ کا نام سننے میں آ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. ایم جے خان صاحب ریپبلکن پارٹی سے ہمارے ساتھ تھے. خان صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب یہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا پرائمری کا سلسلہ پرائمری کا بھی سلسلہ لمبا ہوتا ہے، اور ابھی یہ پورا سال ہے جو کہ انتخاب کا سال ہے امریکہ میں. تو ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، بات بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وضاحت کرتے چلیں گے امریکی انتخابات کے مختلف
جو اس کے ایشوز ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اب آپ کو پاکستان کے معاملات کی طرف لے چلیں، ایک کوئک کامنٹ ہم لیتے ہیں اپنا احتشام نظامی صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نظام صاحب. نظام صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی نظام صاحب، آپ کو پتہ ہے جیسا کہ صدارتی انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے یہاں پر، اور آج پرائمری ہے نیو ہیمپشائر میں. ہم نے اس کے بارے میں کافی تفصیلی بات کی. آپ ایک تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے یہ فرمائیے گا کہ آج کا ووٹر معیشت، مذہب یا رنگ و نسل کے ایشوز میں اس پہ ترجیحی بنیادوں پر کس چیز کے انتخاب کے ساتھ سامنے آیا ہے؟ ویسے تو آپ نے ابھی خان صاحب کا بھی وہ تجزیہ سنا ہے کہ سائنسدانوں سے مایوس، سیاستدانوں سے مایوس قوم جو ہے وہ آؤٹ آف، جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہٹ کر دیکھ رہی ہے. اور لیکن آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے موجودہ صورتحال کا؟ خان صاحب کا جو تجزیہ تھا وہ بہت حد تک حقیقت سے قریب تر تھا، اور چند برسوں پہلے تک تو بہجت ہم نے یہ یہاں پہ آبزرو کیا امریکہ کی پالیٹکس میں کہ عام لوگوں کو پالیٹکس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. وہ معیشت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، جابس ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی. اور یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق ان کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اتنے الجھے رہیں کہ سیاست میں عام لوگوں کا عمل دخل بہت کم ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے کچھ رجحان کچھ مختلف دیکھا ہے، اور عام طور پر نوجوان بھی پالیٹکس سے بات کرتے ہیں، کینڈیڈیٹس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں چونکہ ایک مالیاتی ادارے سے منسلک ہوں اور وہاں پہ عام لوگوں کا آنا جانا اور ان سے ڈیلنگ میری رہتی ہے، تو وہ گفتگو کرتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریپبلکن گورنمنٹ یہاں پہ تھی، خاص کے جونیئر بش کی جو حکومت تھی، اس وقت سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی جی. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو فورن پالیسی ہے جی. اور جو انٹرنل جو اکنامک پالیسی اکنامی ہے یہاں جی. کی، معیشت وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ، اور یہ بات خان صاحب کی درست ہے کہ یہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ بہت مایوس ہیں واشنگٹن سے اور واشنگٹن ڈی سی سے، اور جو سیاستدان واشنگٹن میں جاتے ہیں ان کے ووٹ لے کر، وہ پھر اپنے ایجنڈے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کا احساس انہیں بہت زیادہ ہے. اچھا نظام صاحب، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا، بھی ٹھہریے گا. اور اب ہم پروگرام میں کو پاکستان کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز ایک اور نام ہے تجزیہ کاروں میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کا. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں، ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون لائنز کے پر ہمارے یہ تجزیہ کار ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات سگنلز کی وجہ سے یا ٹیلی فون لائنز میں پراپرلی ان کا جو کنیکشن نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں سے احتشام نظامی صاحب ہیں. ابھی سعودی عرب جدہ سے ہمیں سراج وہاب بھی جوائن کریں گے، لیکن جیسا کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کرنا ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فوزیہ سعید جو کہ آج کل لوک ورثے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، لیکن اپنی خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے. وہ کام کرتی آئی ہیں، مختلف طرح کے قوانین ان کے حساب سے انہوں نے کوشش کر کے پاس بھی کروائے ہیں. تو آئیے اب ہم یہاں سے پوچھتے ہیں نظامی صاحب سے بھی. نظامی صاحب کی بہت نظر ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، ہندوستان کی ایشوز اور سماجی اور سیاسی امور کے اوپر. تو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج یہ کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد اب فوجی آپریشن مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ سے تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو کا کام ہے، بے گھر افراد کی واپسی کا کام ہے، اور وہاں لوگوں کی امنگوں کے مطابق کام کرنے والی انتظامیہ بھی جو ہے وہ اب فوجی آپریشن کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ رہ جاتا ہے. تو
تو جنرل قیوم صاحب ہیں ہمارے ساتھ اب؟ جنرل صاحب آپ نے میرا سوال یہ سنا ہوگا. ہم بات کریں جنرل شریف کی, جنہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو فوجی اب آپریشن ہے ضرب عصب کے نام سے جو شروع کیا گیا تھا دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے, وہ کافی مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. تو آپ کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے ہے, آپ کے دفاع کے شعبے میں آپ کی اپنی بڑی نمایاں خدمات ہیں. تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے بعد خاتمہ کرنے کے لیے جو ضرب عصب کا آپریشن کارروائی شروع ہوئی تھی, اب جنرل راحیل شریف کے اس کے بیان کے بارے میں آپ ذرا کچھ وضاحت فرمائیے. اس دشوار ترین مرحلے سے سرخ رو ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ دشواریاں ہیں کیا. جی, مسئلہ یہ ہے کہ ضرب عصب تو کامیاب ہوا, وہ ملیٹنٹ کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے وہ ڈسٹرائے ہو گیا, ان کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا, ان کے اڈے ٹوٹے, وہ بھاگے, کچھ مارے گئے, کچھ بارڈر سے اس طرف چلے گئے. ابھی یہ واقعی رحیل شریف صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ایک بڑی کروشل سٹیج ہے جس کے اوپر ایک تو آپ نے بارڈر کو سیل کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگ بھاگ کے ادھر گئے ہیں وہ واپس نہ آئیں. نمبر 2, جو آپ کے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں ان کی واپسی کا مسئلہ ہے, جن میں سے ابھی 1.5-2 لاکھ لوگ آ چکے ہیں, باقی میں آنا ہے. ان کے لیے آپ نے ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو بیٹر کرنا ہے, ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں کو سیدھا کرنا ہے, بزنس سینٹرز کو قائم ہونا ہے. ساتھ ساتھ افواج پاکستان نے تقریباً 214 کوئک امپیکٹ پروجیکٹس جن کو QIT کہتے ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں کچھ 53 اسکولز اور کالجز ہیں, کوئی ہیلتھ سینٹرز ہیں, کوئی پوائنٹس ہیں, اور تقریباً آل ملا کے کچھ 700 کلومیٹر کی روڈ نیٹ ورک ہے جو زیادہ تر مکمل ہو چکی ہے. تو یہ جو ری ایبلیٹیشن کا آسپیکٹ ہے اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ سول حکومت بھی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے بلکہ ایک قدم آگے چل کے رہنمائی کرے, اور اس کے اوپر حکومت کو بالکل اس چیز کا احساس ہے اور اس میں وہ کیا جا رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ یہ صرف بات جہاں ختم نہیں ہوتی, ابھی ہم نے لیگل سٹیٹس جو فاٹا کا ہے یہ ایک ایسی سٹیج ہے کروشل جس کے اوپر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. پچھلے 70 سال سے ہماری یہ ٹرائبل بیلٹ اگنور تھی, اور یہاں 70 سال تو کیا, اس سے پہلے جب انگریزوں کی یہ کالونی تھی سب کانٹیننٹ, اس وقت بھی ان کی افواج بھی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے ایریا میں نہیں چلی گئی. ابھی جب ہم نے ان ایریاز کو کلیئر کیا ہے تو either they should be part of یہ جو اپنا صوبے کا حصہ بن جائیں یا ان کا ایک آزاد صوبہ ہو. اس کا فیصلہ ٹرائبل بیلٹ کے لوگوں کو خود کرنا ہے تاکہ یہ دور رس ہو, اور پھر ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہو جو ان کو خود یہ اپنے معاملات کو حل کرے, بلدیاتی سسٹم ہو, ان کے ممبرز ہوں پروونشل اسمبلی کے, ان کے نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز ہوں, اور اس طرح ایفیکٹولی ان کی اپنی انوالومنٹ ہو جائے, اور اس طرح روزگار کریٹ ہوں گے اور یہ لوگ اس کے اوپر اپنے طور کے اوپر بھی فخر کر سکیں گے. تو یہ ایک بڑی مشکل فیز ہے جس میں ابھی فاٹا کی ریفارمز کے اوپر تو پارلیمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے جی, اور حکومت نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنائے ہوئے ہیں, گورنر الگ کام کر رہے تھے, صوبے میں الگ کام ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہمیں آگے چلنا ہے. پریزنٹلی وہی پرانا PA کا سسٹم ہے جس میں تحصیلدار, نائب تحصیلدار, لیویز اور وہ جرگا سسٹم اور وہ چل رہا ہے, لیکن اس کی میجارٹی جو ہے وہ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا نظام ہو یا آپ کا جو آئین ہے اس کی ٹوٹل کوریج ہونا چاہیے تاکہ یہاں ایک سیولائزڈ سوسائٹی جنم لے سکے اور ان کے بچے بھی آگے تعلیم اچھی حاصل کریں اور فیوچر کے اندر اپنے ٹرانسفارم کر دیں اپنی ٹرائبل بیلٹ کو. لیکن اس کے لیے مسئلہ صرف ابھی ایک ڈیورنٹ لائن والا ہے جو ویسٹرن بارڈر کا ہے, اور ویسٹرن بارڈر سے اکراس افغانستان کی ویک گورنمنٹ, اور جہاں ان کی ریٹ نہیں ہے صوبوں کے اندر, اور جہاں ان کے اپنے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے بھی ادھر سے بھاگ کے وہاں چلے گئے ہیں, ان کو بھی حل کرنا ہے. تو یہ سارے ملا کے مسائل ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو سیاسی بصیرت بھی چاہیے, سفارتکاری کے اندر بھی آگے جانا ہے, اور ایک جو اسٹیٹس مین ویژن ہے اس کی ضرورت ہے, جو آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ساری جماعتوں کے تعاون کے ساتھ
ہم اللہ کے کرم سے اسی سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کافی چینجز اس ایریا میں آ جائیں گے۔ اچھا جنرل صاحب، ایک چلتے چلتے ایک اور مجھے معلوم ہے، ہم اپنے سننے والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جنرل صاحب اس وقت کسی میٹنگ میں ہیں جہاں سے اٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنے کو آئے ہیں، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائے موت پانے والے 4 مجرموں کی سزاؤں پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ ان پر یہ تھا کہ وہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملوں میں انہوں نے سہولت کاروں کا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ اس عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو دہشت گرد عوامل ہیں ان کو، ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ یہاں پر آتا ہے جب سزائے موت کی بات کی جاتی ہے، کافی چیزیں پیچیدہ ہیں، تو لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر کس طرح سے کہیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انسانی حقوق کی علمبردار جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی بات ہو جائے، لیکن فوری طور پر آپ اس کے بارے میں کچھ کامنٹ اگر کر سکیں تو۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے اور وسط قسم کی گوریلا وارفیئر فیس کی ہے، جس کے اندر انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینکا گیا، نہیں دیکھا گیا کہ یہ بوڑھا ہے، عورت ہے، بچے ہیں، یہ اپاہج ہیں، گھروں کے گھروں کو تباہ کر کے جلا دیا گیا، لوگوں کی سر الگ کیے، کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا گیا۔ تو یہ غیر معمولی حالات تھے جس کی وجہ سے ملک کی پوری سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا اور ملٹری کورٹس کو ایک سن سیٹ کلاس کے ساتھ لگایا، جس کا 1 سال گزر گیا اور 1 سال اور ہے۔ اس میں کچھ لوگ کنوکٹ ہوئے اور ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے۔ ابھی یہ جو فیسیلیٹیٹرز یا فائنانسرز ہیں یہ پھنسے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر حکم امتناعی جو کورٹ نے کیا، ہم عدالت کے نظام کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ عدالت نے کسی خاص وجہ کے لیے اس کو روکا ہوگا، اور یہ جو لوگ ابھی حکومت کی طرف سے اس کو پرسو کیا جائے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ فائنلی یہ جو اسٹے ملا ہے یہ ہٹ جائے گا اور یہ لوگ ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ یعنی ملک دیکھیں، سویلائز ملکوں کے اندر تو ہمیں بالکل یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں۔ یہ ہمارے غیر معمولی حالات تھے، جس طرح گوانتانامو بے بنانے پہ مجبور ہوا امریکہ، اور دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ کرائم کے اوپر لوگ ٹرائن ہوتے رہے۔ ابھی بھی یہاں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، لیکن ہم عدل کے نظام کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے سیولائز نیشن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان دی لانگ رن ہم کنونس کر لیں گے کہ ان کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے، اور جو لوگ کنوکٹ ہو رہے ہیں وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوں گے ملٹری کورٹس کی طرف۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، سینیٹر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے برسر اقتدار پارٹی سے۔ جنرل صاحب، آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ اب اسی سلسلے میں ہم ایک کوئک کامنٹ کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب سے، ان کو بھی جانا ہے۔ ہمارے ساتھ سراج وہاب صاحب ہیں جدہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا نظامی صاحب، آپ بھی ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے مرتکب افراد یا دہشت گردی کی اعانت کرنے والوں کو اگر سخت سزائیں نہ دی جائیں، ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کا جو کہ علمبردار لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں سزائے موت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تو اس سے کیا دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بہجت۔ اس میں ایک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور یہ بات طے پا گئی تھی جب فوجی عدالت کا قیام عمل میں آیا تھا پاکستان میں، کہ فوجی عدالت میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا کسی مقدمے کا، اس کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ان 4 ملزمان کی بات کی ہے، اور جنرل صاحب بھی اظہار خیال کر رہے تھے، اصل میں ہائی کورٹ نے تو ان کو وہ سزائے موت برقرار رکھی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں ان کے وکلا نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات کو سماعت کے لیے نہ تو انہیں اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت دی گئی، اور نہ ہی سزاؤں پر فیصلے کا کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا، اسی لیے قانونی نقطہ ہے۔ اور یقیناً سپریم کورٹ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اٹارنی جنرل کو اور فوج کے قانونی شعبے کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر اس سلسلے میں وضاحت کریں، اور یقیناً یہ 16 فروری کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے، تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی التوا ہوگا یا معاملہ آگے بڑھے گا، اور سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ قانون کے مطابق کرے گی۔ اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں کے سلسلے میں اتنی نرمی کیوں ہوتی ہے، اور یہ سوال ہم نے بھی اٹھایا تھا اپنی تحریروں میں، اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جس طرح سے مقدمات چلے تھے فوجی عدالتوں میں اور سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور صرف جناب صدر پرویز مشرف صاحب کے جو
मुलजिमान थे उनके हमले के, उनके अलावा किसी को वहां तक नहीं लाया गया और उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। मैं तो बल्कि कहूँगा कि जो कानून के मुताबिक अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं वो तो बहरहाल कानून के मुताबिक चलेंगे, और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और ख़ास के अदालती निज़ाम है उसके बारे में एतराज़ात भी होते रहे हैं और लोग रिफॉर्मेशंस की भी तजावीज़ देते रहे हैं। तो उसके मुताबिक मुझे लगता तो यही है कि और मुकदमात में भी ताख़ीर होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि देखिए मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है कि लाल मस्जिद के जो मौलाना अब्दुल अजीज हैं वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं और बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो रियासत के खिलाफ है, रियासत के मफादात के खिलाफ है, कवानीन और आइन के खिलाफ है। लेकिन हुकूमत न जाने क्यों बिल्कुल इस मामले में तेजी नहीं दिखाती और ऐसे लोगों को घसीट के कानून के सामने में मुहासबा करना जरूरी है। जी हाँ, मतलब ऐसे लोगों का ये जो है ये खामियां पाकिस्तान में की सियासत में, कवानीन में, अदालतों में मौजूद हैं और इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेशाम निज़ामी साहब हमारे साथ थे। अब हम बात करते हैं सिराज वहाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सिराज। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज। मुझे मालूम है आप बहुत आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, मुश्किल से अपने बेइंतहा मसरूफ़ आपका ये वक्त होता है अखबार में भी और बाकी प्रोग्रामों के लिए भी। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, कुछ दिनों से हमारे सामने बार बार वो आ रहा है कि भारत में मुसलमान तंजीमों ने दाइश को दहशतगर्द और गैर इस्लामी करार देते हुए भारत में नौजवान मुसलमानों की दाइश के हवाले से गिरफ्तारियों का खदशा जाहिर किया है। मुसलमान तंजीमों ने इसे तालीम याफ्ता नौजवान मुसलमानों को हदफ बनाने की साजिश करार दिया है, जबकि दिल्ली जामे मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और मुसलमानों को, जो नौजवान मुसलमान हैं उनको जो बेकसूर हैं उनको जेल में सजाओं का मामला जो है वो भी उठाया है और दाइश के प्रोपेगेंडे को रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इस सिलसिले में मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और इमाम अहमद बुखारी ने क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं हमारे पास इस वक्त उनकी साउंड बाइट्स नहीं है, हम माजरत करते हैं अपने सुनने वालों से। हम पूछते हैं सिराज साहब से। सिराज साहब, आप ये फरमाइएगा कि भारत में मुसलमानों के दाइश की तरफ मुतवज्जो होने की खबरें तो काफ़ी दिनों से इत्तलात इस बारे में आती रही हैं, लेकिन भारत का नौजवान मुसलमान किस हद तक दाइश प्रोपेगेंडे का शिकार है? देखिए बैजल, बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है और इसका जो है जवाब जो है बहुत ही तवील है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है पिछले 50 या 60 जब से वो ये जो इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है बहुत मिलजुल के रहे हैं और वहाँ की जो प्लुरलिस्टिक जो उसकी आइडियोलॉजी है इंडिया की वो बहुत हावी है। यानी इससे पहले भी कई मतलब ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे अनासर जो है वो चले आए जो बहुत ही मुतासिर थे। मेरी मुराद वो हिंदू फ़िरक़ा परस्तों से हैं कि जो इक़्तिदार में आए बीजेपी के हवाले से या उससे पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में एक जनसंघ हुआ करती थी जो बाद में बीजेपी बन गई। तो ये जनसंघ के ये तमाम सारे एलिमेंट जो है ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये बड़ी खतरनाक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले ये लोग थे कि जिन्होंने मुल्क के जो किरदार को, जो सेकुलर किरदार को उसको मस्क करने की कोशिश की और उसके बाद में फिर बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ, उसकी शहादत हुई। तो उसके बाद मुसलमानों में बड़ा वहाँ पे गम और गुस्सा रहा, लेकिन उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर ये सबसे अच्छी बात होती है कि वो उसमें कोर्स करेक्शन का जो है वो फैसिलिटी होती है कि जब आवाम जब देखती है कि मुल्क एक पर्टिकुलर फिरके ने उसको बेरकमाल बना दिया है और उसको एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है, तो फिर तमाम सारी हिंदुस्तान की तमाम सारी अवाम बहैसियत मजमूई एक होकर फिर वो अपने सेकुलर किरदार की तरफ फिर से राग़िब होती है और उसको वो जो कोर्स करेक्शन है वो होता है। तो हमने देखा कि इससे पहले जब बीजेपी हुकूमत आई उसमें गुजरात के फसादात हुए जिसमें आज के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका रोल भी बहुत ज़्यादा नुमाया रहा, जिसकी वजह से उनको अमेरिका में और यूरोप में उन पर पाबंदी लगी, उनको वीज़ा पे पाबंदी लगी। तो उसके बाद में वो कोर्स करेक्शन हुआ, वहाँ पर वाजपेयी हुकूमत जो थी वो बिल्कुल इख्तिदार से खारिज हो गई इसलिए कि गुजरात का वो सानहा हुआ। इससे पहले जो मामला हुए थे वहाँ पर, तो इससे ये जो
मुसलमानों में डेमोक्रेसी की वजह से हिंदुस्तान में एक कोर्ट करेक्शन की जो फैसिलिटी है, तो उनको जो गम, उनका गुस्सा होता है वो थ्रू दी बैलेट निकल जाता है। यानी उनमें कभी भी, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटीज है उसमें बैलेट वर्सेस बुलेट का हमेशा से जो है ये तनाज़ा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर बैलेट वो एक ऐसा जबरदस्त जो है वो हिकमत रही है कि जिसके वजह से लोगों ने हुकूमत की जो है तख्ते पलटे हैं और उसमें जो है फिर लोगों को एतमाद रहा है। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमानों का भी उतना ही रोल है जितना कि वो वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं का है। जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर हिंदुस्तान में है, जिसके हवाले से आपने कहा कि शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुलाकात की, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मशावरत के जो प्रेसिडेंट है नवीद हामिद साहब, उन्होंने भी जो बयान दिया होगा मैंने तो नहीं उसमें सुना, लेकिन ये कि ऐसी जब कैंपेन आप आईएस के खिलाफ चलाते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये केयर करना पड़ता है कि आप इस कैंपेन के थ्रू ऐसी हरकत न करें जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी के अंदर या पूरी कम्युनिटी के अंदर गम और गुस्सा हो। देखिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर जब समझौता एक्सप्रेस का सानहा हुआ, समझौता एक्सप्रेस के अंदर जब जो ब्लास्ट हुए, तो उस वक्त फौरी कई मुसलमानों को पकड़ लिया गया, नौजवानों को जो है जेलों के अंदर भर दिया गया। फिर वहाँ हैदराबाद में मक्का मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें भी तमाम सारी मुसलमानों को जो है धरपकड़ की गई और नौजवानों को पकड़ा गया और जेलों में भर दिया गया। फिर मालेगांव जो महाराष्ट्र में एक शहर है जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ पर एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर भी तमाम सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि मुसलमान मुलव्विस थे, उनको पकड़ के जो जेलों में भर दिया गया। 6-7 साल के बाद ये पता चला कि वो तमाम सारे लोग हिंदू फरका परस्त थे और ये कि कईयों का उसमें ताल्लुक जो है हिंदुस्तानी आर्मी से था। जैसे कर्नल पुरोहित का नाम बहुत आता है कि उन्होंने उसमें बहुत जबरदस्त उसका रोल अदा किया था और उसके अंदर कई सारे हिंदू। तो सिराज साहब, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी निज़ाम में रिफॉर्म्स की या इस्लाहात की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी होनी चाहिए। इसमें ये कोशिश होनी चाहिए आईएस के खिलाफ जब आप जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आईएस एक बहुत बड़ा खतरा है, हिंदुस्तानी मुसलमान को वो बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसे अवामिल पैदा नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे हिंदुस्तानी नौजवान कोई दूसरी तरफ देखें। सिस्टम के अंदर इस तरह की इस्लाहात करनी चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को खास तौर पे जो पिछले जमाने में हुआ, जैसे मासूम मुसलमानों को पकड़ा गया, जेलों में धर दिया गया, उसके बाद में पता चला कि हिंदू फिरका परस्त उन बम ब्लास्ट के पीछे वो शामिल थे। तो इस तरह की चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जो आईएस के खिलाफ जो फाइट है, जो दाइश के खिलाफ जो फाइट है, खुदा न खास्ता वो डाइल्यूट हो जाए। इसलिए कि दाइश इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है और ये खतरा जो है वो तमाम सारे मुल्कों में मौजूद है, हिंदुस्तान में भी बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो फाइट होनी चाहिए उसमें वो तमाम सारे लोग जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जबरदस्त मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है, तमाम मस्जिद के आइमा मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं, ये तमाम सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके आईएस के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। इसलिए कि ये जो बैटल है सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं है, बार बार हम कहते हैं ये जंग दिलो दिमाग की जंग है, हार्ट, दिस इज द फाइट फॉर द हार्ट एंड माइंड ऑफ द मुस्लिम यूथ। तो इसके लिए बहुत ही एहतियात से हुकूमत को पेशरफ्त करनी चाहिए और ऐसी हुकूमत जिसमें मुसलमानों का एतमाद नहीं है, उस हुकूमत को तो बहुत केयरफुल होकर मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हमें अभी यहाँ से वाशिंगटन से हमारे साथ हैं डॉक्टर जाहिद बुखारी भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शाम के सूबे हलब में शाम की जो सरकारी अफवाज हैं, रूस के फ़िज़ाई हमलों की मदद से 2 मसाइल बड़े उभर कर सामने आए हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जो लड़ने वाली मलेशियाज़ थीं उन्होंने पसपाई इख्तियार कर लिया और दूसरे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो तुर्की की सरहदों की तरफ भाग गए हैं। आप समझते हैं कि बशारुल असद रूस की मदद से इलाकों को वापस लेते हुए अब किसी बातचीत या सियासी अमल की तरफ वापस आने में दिलचस्पी रखेंगे या बातचीत पर आमादा होने की कोई सूरत बन सकेगी? देखिए, हो सकता है कि बातचीत पे आमादगी हो, लेकिन इस वक्त तो जो बुनियादी मसला है कि वो भी अपना इक़्तिदार बचाना चाहते हैं कि वो इक़्तिदार पे रहें और उसके अलावा जो बातचीत हो जाए, और बाकी कोशिश ये है कि वो इक़्तिदार से हट जाएं और शाम के लोगों को मौका मिले कि वो अपने मामलात का आइंदा कोई इंतज़ाम कर सकें। लेकिन इतनी बड़ी जब मुदाखलत शुरू हो जाए इंटरनेशनल, तो फिर उसके बाद अभी तक जो पिछले 40-50 साल का तजुर्बा है, हालात नॉर्मल तो नहीं रहते और जल्दी नॉर्मल होने का कोई इम्कान भी नजर नहीं आता।
تو یہ تو مجھے ایک لگتا ہے کہ ایک مسلسل جو ایک تکلیف کی جو صورت ہے اور ایک بہت ہی شدید جو انسانی بحران کہا جا سکتا ہے وہ انسانی المیہ کی صورت ہے، وہ شام کے اندر بھی رہے گی اور اس کے باہر بھی رہے گی۔ اچھا، یہ سراج صاحب سے پوچھتے ہیں، سراج صاحب سعودی عرب کی طرف سے پچھلے دنوں یہ بات کہی گئی کہ وہاں پر شام میں فوجیں بھیجنے کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شام میں فوجیں بھیج دی جاتی ہیں سعودی عرب کی طرف سے یا دوسرے خلیجی ممالک کی طرف سے، وہاں پر ایران کے جنگجو جو ہیں وہ پہلے ہی سے لڑ رہے ہیں صدر بشار الاسد کی فوجوں کی حمایت میں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا امکان ہے اور مشرق وسطیٰ میں زیادہ عدم استحکام کی صورت ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ لیکن دیکھیں، ایک جو بارہا پچھلے 5 سالوں میں جب سے سیرین کرائسس ہوا ہے، بات بارہا یہ کہی جا رہی تھی کہ امریکن فورسز یا امریکن لیڈرشپ اس بات کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر سیریا میں بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی اپنے بندوں کو وہاں پر بھیجیں، اس لیے کہ جو تلخ ایکسپیرینس ہوا تھا عراق میں، اس کے بعد سے امریکن پاپولیشن میں اس چیز کے بالکل کوئی راضی نہیں ہے۔ امریکن اوپینین اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کی کسی جنگ میں امریکنز جو ہے وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پہ وہ ان کا قتل ہو یا ان کے باڈی بیگز واپس آئیں۔ تو یہ جو بات بارہا کہی جا رہی تھی کہ امریکہ کو اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے چاہیے، اور نہ صرف اپنے انٹرسٹ بلکہ اپنے ان کے جو الائز ہیں، جو حلیف ہیں، ان کے انٹرسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے۔ جیسے خلیجی ممالک بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اس کے اندر لیڈ لینی چاہیے اور وہاں پر جو ویکیوم ہے اس کو کسی طرح پر کرنا چاہیے۔ جب وہ ویکیوم وہاں پہ پر نہیں ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ وہاں پہ اس تھیٹر آف وار میں آ گیا، اس کے بعد میں ایران نے اپنے جنگجوؤں کے اندر بھیج دیا، اس کے بعد میں رشیا وہاں پر جو ہے کود پڑا۔ تو اس میں جو ویکیوم تھا، یہ ویکیوم اس لیے تھا کہ امریکن لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ اندر جانے سے اس نے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو ماڈریٹ اپوزیشن، جو ہم جس کو ریبیلز کہتے ہیں یا سیرین نیشنل آرمی جس کو کہتے ہیں، ان کو امریکہ نے اور سعودی عرب نے اور دوسرے لوگوں نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہ جو جب تک کہ وہاں پر یہ بات طے تھی کہ اگر آپ کو داعش کے خلاف لڑنا ہے اور اگر آپ کو یہ اسد کی جارحانہ پالیٹکس کے خلاف اگر وہاں پہ لڑنا ہے تو آپ کو وہاں پر بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے۔ امریکن پالیسی میکر کی بارہا کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ کے اندر جو ہے جو کلیدی کردار ہے وہ گلف کی جو عرب کنٹریز ہیں ان کو کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے عرب اس نے پہلے کبھی کسی جنگ میں ایسے ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا تھا، جب بھی وہ گئے ہیں تو امریکنز کو جو ہے انہوں نے آگے رکھا اور پھر وہاں پہ گئے۔ تو جب سعودی عرب میں اور وہ وہاں پر آپ کے پاس اس وقت جو الیکشنز کے اندر جو نیریٹو ہے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کا جس میں ہلری کلنٹن اور پھر وہاں پہ ریپبلکنز میں بھی، تو اس میں بھی یہی نیریٹو ہے کہ بھائی امریکہ کو اگر اندر جانا ہے تو ان کو عرب ممالک کو آگے کرنا چاہیے، اپنے الائنس کو وہاں پہ آگے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو پروپوزل ہے ایکچولی اس کنسرن کو ایڈریس کرتا ہے امریکنز کے کہ دیکھیے ہم وہاں پہ اندر جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ہم کو داعش کو کل کرنا ہے، کرش کرنا ہے اور اسٹیبلٹی لانی ہے سیریا میں تو اندر جانے میں یا گراؤنڈ فورسز میں ہم کو وہاں بھیجنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ جب بھی کولیشن بنے گا، یہ کولیشن کے اندر امریکنز کی لیڈرشپ ہوگی، ہم امریکن لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پر اندر جائیں گے۔ تو یہ اس پرسپیکٹو جو ہے اس کنسرن کو ایڈریس کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ وہاں پہ کوئی کاؤنٹر بیلنس نہیں ہوگا تو جو ایرانین فورسز وہاں پر ہے، جو حزب اللہ فورسز وہاں پر ہے اور جو اسد کی فورسز ہے، جس طرح لوگوں کو انہوں نے بالکل بھوک کی طرح جو سیج اور بھوک کی طرح وہ جو بھوک سے مر رہے ہیں جو لوگ، جو سیج وہاں پر ہے، جب تک کہ کوئی کاؤنٹر بیلنس وہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں پہ اسٹیبلٹی آنے کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس پس منظر میں سعودی عرب کی اس پروپوزل کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ عراق میں رمادی میں عراقی فوجیوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ پورا رمادی جو ہے واپس لے لیا گیا داعش سے۔ عراق میں اور شام میں بھی اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے داعش کے عسکریت پسندوں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو فضائی حملے ہو رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ شام میں روس کی طرف سے جو شہریوں کو اور بشار الاسد کے مخالف گروہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ واقعی داعش کے خلاف کوئی مؤثر طور پر کارکردگی سامنے آ رہی ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے اس ساری پیچیدہ صورتحال میں؟ دیکھیں میں بالکل یہ ایک دوسری
दूसरी तरफ ही बात करना चाहूँगा जो सोचने के लिए। अब मसला ये हुआ है कि जो मुसलमान लीडरशिप, चाहे वो गल्फ की हो, अरब रियासतों की हो, सऊदी अरब की हो, ईरान की हो, उसके हम ख्याल जो लोग भी हों, ये समहाउ एक टिट फॉर टैट के तौर पे बहुत बुरी तरह उस ट्रैप में आ चुके हैं, बदकिस्मती से सारी मुसलमान लीडरशिप, कि जो मेरा अपना ख्याल ये है कि 70s के आखिर में और 80s के इब्तदा में, उस दहाई के इब्तदा में यहाँ वेस्ट में बैठे हुए बाज पॉलिसी मेकर्स ने सोचा था कि जिस तरह हमने कम्युनिज्म का मुकाबला किया है, चाइनीज कम्युनिज्म और रशियन कम्युनिज्म के आपस के बाहमी इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट करके बैनी ही हम मुस्लिम वर्ल्ड का मुकाबला कर सकते हैं, शिया और सुन्नी के इख्तलाफात को बहुत ही बड़े पैमाने पे उछाल के और उभार के। और वो इस वक्त बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान, हमारे जो दानिश्वर तबका है और कुछ हद तक अवाम भी उस बुरी तरह उस ट्रैप में आ चुके हैं। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब की लीडरशिप, ईरान की लीडरशिप, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, यहाँ की जो लीडरशिप है और जो अरब रियासतें हैं, वो ये देखें, इस पूरी थिंकिंग को एक दोबारा सोचें, री थिंकिंग करें इस पूरे सिनारियो को, कि ये जो सारी की सारी जो ये हुई है, इस डेवलपमेंट हुई है, इसमें हम ट्रैप में, और हमें इससे निकलना चाहिए। ये तो कोई और अज़ाइम को पूरा करने की बात है। अच्छा, इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शन है अपने सारे के सारे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज में कि इस पे पूरी तरह जरा पीछे हट के अगर री थिंकिंग करें कि मुसलमानों को बाहमी तौर पे मिल के सोचना चाहिए, अपने बहुत सारी चीजों को जरा पैटी इशू समझ के उससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ना अमेरिका के एजेंडे को पूरा करना चाहिए, ना रूस के एजेंडे को पूरा करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बदकिस्मती से हुआ है, जो मुसलमान जो इंतहा पसंदी है, आप देखें ना, मसलन दाइश का है अमेरिका में, मैं जो कंट्राडिक्शन की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में यहाँ पूरी तरह समझाया जाता है मीडिया के जरिए कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा दाइश है और इस्लामी इंतहा पसंदी है और मुसलमान जो नौजवान है उनमें इंतहा पसंदी है। जबकि यहाँ इतना ज्यादा दफा ये बात कह चुकी है कि अमेरिका के अंदर जो वाइट सुपरमिस्ट ग्रुप हैं, जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, उन्होंने ज्यादा तबाही मचाई है, और लेकिन सारा का सारा मीडिया का जोर होगा कि नहीं ये दाइश का है, इस्लामिक स्टेट का है, और हम भी उसी ट्रैप में हैं। यकीनन वो खतरा है, कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन मिल के उस खतरे का क्यों नहीं मुकाबला किया जा सकता। सारी की सारी लड़ाई वो अमलन पहले वो सऊदी अरब, ईरान से, फिर शिया सुन्नी, और वो नीचे घरों तक पहुंच रही है। तो मैं तो समझता हूं कि इस पूरे को एक री थिंकिंग की जरूरत है, और जो हमारे लीडर्स, हमारे दानिश्वर जो हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस ट्रैप में आके किस के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर जाहिद बुखारी। हमारे साथ थे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सिराज साहब एक क्विक कमेंट करिएगा। लीबिया में दाइश की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्या आप समझते हैं कि लीबिया में अगर दाइश मजबूती पकड़ती है तो इससे मशरक़ वुस्ता से उनकी तवज्जो शुमाली अफ्रीका की तरफ मबसूल हो रही है? किस तरह से देखते हैं? आखिरी 2 मिनट। नहीं, बहुत देखिए, दाइश का जो बढ़ता हुआ जो ये है, ये बहुत ही अलार्मिंग है, और वो लीबिया के अंदर भी उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसके बाद वो अफ्रीका के अंदर तमाम सारी उनकी जो है जड़ें पैबस्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखें कि दाइश के पनपने के लिए वो जगह साजगार हुई है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल या सियासी सोल्यूशन नहीं हुआ है। और सियासी सोल्यूशन न होने की सिर्फ वजह ये रही है कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो आपस में अपने उनके जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और उसके वजह से ये कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है। दाइश को आप मिलिट्रीली खत्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसी एक कैफियत है जो नौजवानों के अंदर एक बड़ा जबरदस्त उसका जो होल्ड हो चुका है, कि ये एक ऐसी कैफियत है जिसको अगर आपको कंटेन करना है तो आपको वो तमाम सारी चीजों के पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। बारहा ये कहा गया कि दाइश वहां पे पनपी है जहां पर सेक्टरिज्म हुई है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मखसूस जो है लोगों को जो है उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वहां पर दाइश इराक में जो है पनपी है, इराक में उभरी है। और फिर वहां पे बशर असद ने जिस तरह से अपनी ही अवाम के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसकी वजह से उसको एक साजगार जो है जगह मिली है। जब तक के सियासी सोल्यूशंस इन कंट्रीज में नहीं होगा, दाइश किसी और फॉर्म के अंदर उभर सकती है, जैसा कि अलकायदा पिछले जमाने में थी और आज दाइश है। हो सकता है इसका कोई और नाम हो जाए, लेकिन जब तक कि सियासी सोल्यूशन नहीं होगा चीजों का, इसको इस तरह की कैफियत को या इस तरह की चीजों को काउंटर नहीं किया जा सकता।
بہت بہت شکریہ جدہ سعودی عرب سے سراج وہاب ہمارے ساتھ سینئر ایڈیٹر عرب نیوز کے، اور یہاں سے واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیا تھا ڈاکٹر زاہد بخاری نے. ایک بڑا ممتاز نام ہے ہمارے عالموں کے اندر اور تجزیہ کاروں کے اندر. تو اب آج کے پروگرام کا وقت اب ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں آج میں ہم نے کافی اہم موضوعات کے اوپر بات کی اور تفصیلی طور پر بحث بھی ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اب آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں، اپنے انہی نیوز شوز میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطہ رکھیے. بہجت اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.